बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, जुमे का दिन है। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों का, मुश्किलों का हल भी इसी में है। और इस टाइम जिस तरह से हमारे बहुत एक हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे, ये दुआ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि आज 1 मार्च और 1 मार्च से जो है एक नया जो है वो चैलेंज हमारे लिए, और एक समझ लें कि एक तरफ का महंगाई का एक और तूफान जो है वो आज खड़ा हो गया। पेट्रोल की कीमतों में जो है एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। और इस टाइम जो है वो कहते हैं ना कि जैसे ही हुकूमत बन रही है और लोगों के लिए जो है वो आसानियां होने की बजाय जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और अभी आगे देखेंगे कि जाहिर सी बात है माह रमज़ान जो है वो भी आने वाले हमारे इस वीक के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है जिस तरह से महंगाई है, खुद साख्ता महंगाई हो जाएगी, लोगों के लिए और मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी। खुदारा हमारे हुक्मरानों को इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि लोगों के लिए आसानियां बांटें, लोगों के इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दें, ना कि उनके लिए मजीद जो है आप उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहें और उनके साथ जो है चैलेंजेस। जाहिर सी बात है हुकूमत के लिए भी बहुत सारी जो है इस टाइम चैलेंजेस होंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी सोचना चाहिए कि आने वाला जो टाइम है, लोगों ने जो आपके साथ एक उम्मीदें वाबस्ता कर चुके हुए हैं, तो उनकी उम्मीदों पर आप लोगों ने कैसे पूरा उतरना है। और इसके साथ ही अगर हम मौसम की थोड़ी सी बात कर ले, तो मौसम जो है वो कल से बड़ा खूबसूरत हुआ है। हल्की हल्की बारिश है। और उसके साथ हमेशा एक बात करती हूँ कि जब मौसम अच्छा हो तो कहीं ना कहीं इंसान के रवैयों में भी जो है वो काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। तो जब मौसम अच्छा हो तो आपका अंदर का मौसम भी अच्छा होने लग जाता है। आपके जो है वो इखलाक में भी बहुत ज़्यादा जो है ना हमें अपने चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है, अपने रवैयों को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी राना तारिक वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रीजनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस जनूबी पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं अली रियाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अली? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अली, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? मौसम को जैसे रात जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। और अगर देखें तो पिछला एक वीक में ऐसा लग रहा था कि गर्मी आ गई है, फिर अब ये पिछले 3-4 दिन से दोबारा से ऐसा लग रहा है कि जाती सर्दी दोबारा से है। हाँ, अब आखिरी झटका तो आखिर सर्दी ने दे आखिरी झटका देना था। और जाहिर सी बात है फिर जिस तरह से हम लोग पिछले साल जो है हमने फेब के मिड में ही अच्छा खासा जो है हमने देखा कि गर्मी स्टार्ट हो गई थी, एसी घरों में चलना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अभी यह है कि इस साल कदरे बेहतर है मौसम। माह रमजान भी हमारा जो है वो बड़ा खुशगवार गुजरेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसमें जो है वो जाहिर सी बात है, वैसे भी जब हम इतनी गर्मियों में हम माह रमजान जब आता था तो जाहिर सी बात है तब भी मौसम कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की रहमतें जो है वो बरसना शुरू हो जाती हैं। हमने जो माह रमजान देखा है, शुक्र अल्लाह का। गर्मियों का ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके साथ साथ आज दिफा का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो शहरी दिफा का आलमी दिन जो हम मनाएंगे उस हवाले से सर बात भी करेंगे कि इस डे को जो है वो 1 मार्च को क्यों जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मकसद क्या है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो ये एक बैनुल अक़वामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है। तो हर साल 1 मार्च को पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये डे मनाया जाता है। जो कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, आपको इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो एक एयर स्ट्राइक ने बहुत से लोगों की डेथ्स हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये 1930s में जब ये डेवलप हुआ, जिसका पुराना नाम था एयर रेड प्रिकॉशनरी सर्विसेज, ARP, तो उसके बाद इसको जब मॉडिफाई किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जिसमें ये बताया गया कि अगर खुदा न खास्ता जंग हो और कोई हवाई हमला हो तो लोगों को कैसे हमने पहले बताना है कि वो महफूज बना कर ले लें। तो उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, इस सूरत हाल के बाद,
تو پھر یہ دیکھا گیا کہ ایک بوم جو فرسٹ ورلڈ وار میں اتنے سارے لوگوں کی کیجوالٹیز کر رہا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار میں صورتحال بالکل ہی تبدیل ہو گئی. تو اس کے بعد اس کا سکوپ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور ہر سال یہ ڈیولپ ہو رہا ہے. یعنی اب ایئر سٹرائک یعنی جنگ کے علاوہ بھی اب اس کا فوکس ہے سیفٹی پروٹیکشن، سیفٹی سٹرکچر ہے، پروٹیکشن ہے فرام فرسٹ فائر ہے، اسی طرح مختلف ڈیزاسٹرز ہیں اور ایکسیڈنٹس ہیں. ان سب سے جو پروٹیکشن کا نام ہے کہ لوگوں میں آگہی ہو کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، اسی کا نام سول ڈیفنس ہے اور یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. بالکل جی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر لیں، اس ٹائم جو ان کی سروسز ہیں آپ کے ادارے کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے، آپ کا ادارہ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے؟ جب یہ بیسیکلی جیسے میں نے بتایا کہ پوری دنیا میں اس ڈپارٹمنٹ کا جو بیسک اس کی وجہ تھی بنانے کی وہ تھی کہ ہم کیسے وار کے لیے خود کو پریپیئر کریں تاکہ ہمارا نقصان کم سے کم ہو. تو اسی طرح ہمارے 65 میں بڑی کنٹریبیوشن ہے ڈپارٹمنٹ کی. 71 میں پھر کارگل کے موقع پہ جب تھوڑا بہت ہوا تو لوگوں نے بڑے پریپیئرڈ ہوئے، لوگوں نے بڑا انٹیمیٹ کیا، لوگوں کو انوالو کیا. تو آج بھی میں نے جیسے بتایا کہ اس ڈپارٹمنٹ کا جو ٹینڈنسی ہے وہ آہستہ آہستہ دوسری طرف جا رہی ہے کہ اس کو ہم سیفٹی میں بھی لاگو کریں، ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی کریں. تو ہمارے ہاں جو بیسک ہمارا اس وقت ایکسس ہے ڈپارٹمنٹ کا ورکنگ کر رہا ہے وہ پروٹیکشن پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پروٹیکشن ڈیو ٹو پریونشن. پریونشن کے لیے ہمارے پاس انسٹرکٹرز ہیں جو کہ ہر ادارے میں جا کر لوگوں کو، بچوں کو، انڈسٹریل ورکر کو جا کے ٹرین کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی جو نیئر بائی ڈیزاسٹرز ہے، اسپیشلی فائر ہے، فرسٹ ایڈ ہے اینڈ ریسکیو ہے، ان تینوں کے متعلق مختلف ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے. اور وہی بچوں کو پھر آگے جب وہ بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو کسی سٹیج پہ جا کے اگر خدا نہ خواستہ ایسی ضرورت ہو تو وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے ان کے کام ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا جی، مزید بھی جانتے ہیں، علی سے جانتے ہیں. علی، اس ٹائم ظاہر سی بات ہے موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور موسم کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری سی بات ہے ہم کیونکہ ایگریکلچر کے حوالے سے جو ہے علی کی بیٹ ہے، اس حوالے سے جانے کے اس ٹائم جو کپاس کے حوالے سے ہم بات کریں کہ کپاس کی فصل کی اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ موسم کے جیسے آپ نے بات کی تو آسان سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گزشتہ سال جو تجربات تھے کپاس کے وہ یہ تھے کہ جو اگیتی کاشت ہے جو فیب کے 15 تاریخ کے بعد سے جو کاشت شروع ہوتی ہے اس کے نتائج بہتر تھے، کیونکہ جو درجہ حرارت ہے جو ہمارا ٹائم فریم ہے درجہ حرارت کو شفٹ کر رہا ہے کہ جو درجہ حرارت چاہیے ہوتا تھا ہمیں مارچ اپریل میں، وہی ٹیمپریچر فیبرری میں پہنچ جایا کرتا تھا. تو اس طرح سے اس بار بھی حکومت کا فوکس ہے اگیتی کاشت کی جائے. اگیتی اس لیے اس کو ارلی سوئنگ بولتے ہیں، اور یہ صرف ہمارے یہاں ہی نہیں، یہ انڈیا میں بھی اور دیگر ہمارے جو ایشین ملک ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں بھی ایک ٹرینڈ ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 سال سے ایک ایسی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، موسمیاتی تبدیلی ہے جس کو لوگ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹ کرتے ہیں. اس کو لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ایسا ہے، لیکن اس کے اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہوئے. یوکے جیسے ملک میں وہاں پر ٹیمپریچر جو ہے 35 سے لے کر 40 تک رائز کر گیا تھا، جو ٹھنڈے ملک ہیں. اسی طرح ہمارا جو ہم خاص طور پہ سب سے بڑا ڈیمیج ہمیں رہا کہ گزشتہ سالوں میں جو سیلاب کی صورتحال ہے جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ رود کوئی اور ڈیرہ غازی خان کا سارا تھا. تو یہی تھی کہ جو غیر متوقع بارشیں تھیں اور مانسون کا جو اسپیل ہے ہمارے یہاں وہ پرولونگ کر جانا. تو ہمارے یہاں جو ہم کیونکہ جو ہماری ڈیپینڈنسی ہے ہم موسم کے حساب سے فصلیں لگاتے ہیں. کپاس کی فصل میں اس سے زیادہ بہتر ہے اور گرمی کے موسم میں اس سے لگائی جاتی ہے کہ اس کی جرمینیشن کے ٹیمپریچر ہے وہ یہی چاہیے ہوتا ہے. اگیتی کے والے سے بات کریں، ابھی جو موجودہ موسمی صورتحال ہے اس میں ایک طرف جو حکومت فارمرز کو یہ کہہ رہے کہ اگیتی کاشت لگائیں، لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایکسپرٹس کی اوپینین ہے کہ اسے تھوڑا سا اجتناب کیا جائے. وہ اس طرح سے دیکھیں جو اگیتی کاشت کے لیے جو بھی سوئنگ ہوگی اس کے لیے جو بیج کی جرمینیشن ہے جس کو اگاؤ ہے، بیج کا اگاؤ، اس کے لیے کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سے زیادہ ہونا چاہیے. اب آپ نے خود بھی فیل کیا ہوگا کہ ابھی جو درجہ حرارت 18 ڈگری سے کم ہو رہا ہے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اس سے جو بیج کے اگاؤ کا جو دورانیہ ہے، اب ایک بیج کا دورانیہ اگر مثال کے طور پر 5 سے 6 دن ہے 18 ڈگری پہ جو کہ عموماً ہوتا ہے، تو یہی اگر درجہ حرارت کم ہو جائے اور ہوا نمی کا تناسب بڑھ جائے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو دورانیہ وہ بڑھ جاتا ہے، جرمینیشن جو اس کے بیج کا اگاؤ ہے وہ 12 دن تک چلا جاتا ہے، جس سے نہ صرف الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کاشتکار کی جو فصل کا دورانیہ وہ بڑھے گا، اینڈ دین دوسری امپورٹنٹ چیز ہے جب موئسچر بڑھتا ہے اس پہ
ہوا میں, تو اس سے جو اس کی جو بیج کا جو اس کا پلانٹ کا جو مرحلہ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. تو اسی دوران خاص طور پہ جو اگیتی کاشت ہے, نو ڈاؤٹ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں, اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جو رپورٹس ہیں مختلف, اس میں جو ہمارے جو ترقی پسند کاشتکار ہیں انہوں نے کسی نے 50 من فی ایکڑ تک, کسی نے 60 من تک بھی لی ہے. اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک مینجمنٹ ہے. جیسے ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اسی طرح ہر فصل کی ایک مینجمنٹ ہے. کپاس کو لوگ جس کو وائٹ گولڈ بھی کہتے ہیں, اور ہم لوگ کیا پوری دنیا میں مانتے ہیں, بلکہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا وائٹ گولڈ سے ہٹ کر ایک ایسے آپسی بات بھی کریں تو اب دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آرٹیفیشل فیبرکس کا ایک ٹرینڈ چلا تھا. اب دوبارہ چیزیں ریورٹ ہو رہی ہے. ایک طرف جہاں لوگ دوبارہ سے آرگینک کھانوں پر آ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ایک زمانہ اگر آپ کو یاد ہو تو سائیکلز نہیں آئی تھی یہاں پر, تو لوگ سائیکل پیدل سے سائیکل پر گئے, پھر موٹر سائیکل پر گئے, پھر کارز پر گئے. اب ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, جب آپ 40 کے ہو گئے, آپ کو ہائی بی پیز ہے, ڈائبٹیز ہے, مطلب یہ نارمل چل رہی ہے, ڈاکٹرز کہتے ہیں سائیکل پر آئیں, واک کریں. مطلب ترقی کا جو پہیہ ہے وہ تو آگے جا رہا ہے, لیکن انسانوں کو جو روٹین ورک ہے وہ ریورس ہو رہا ہے, وہ واپس دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے. اسی طرح ہمیں سب لوگوں کو چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سیم ان دا میٹر جو ہماری جو فصلیں ہیں اس میں یہ بہت زیادہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, خاص طور پہ درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو خاص طور پہ ایکسپرٹس ہیں ان کی یہ اوپینین ہے کہ خاص طور پہ جو ابھی جو سوئنگ ہے اس سے اجتناب کیا جائے. اس سے ہوگا کہ اب جیسے رات کو بارش ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہلکی پھلکی بارش کی پروڈکشن ہے. اب اگر یہ چیز تو سب کو واضح ہے کہ جو گندم ہے وہ سردی کا پودا ہے اور یہ گرمی کا پودا ہے, اور اس کی جو زمین ہے وہ بھربھری اور جو ہونی چاہیے. اب جب بارش ہوگی اس سے جرمینیشن ہے, جو بیج کا اگاؤ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو جائے گا. سب سے بڑی بات یہ کیونکہ یہ کھیلیوں پر کاشت ہوتی ہے اور اس کی جو پیداوار ہے وہ بھی اسی طرح سے پکی چنائی کی جاتی ہے, تو وہ جو کھیلیوں پر کاشت ہونے سے اگر وتر آ جاتا ہے تو اس سے جو نقصان ہو سکتا ہے کپاس کی جرمینیشن کو, الٹیمیٹلی پھر اس سے ہوگا یہ کہ جو ہم جب ارلی کے عموماً ہوتا یہ ہے کہ کاشتکار یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے پیداوار, اگر فروری میں لگائی ہے تو وہ جولائی تک جون میں پہلی جو اس کی پکنگ ہے چنائی لے لیتے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پکنگ جلدی لیتے ہیں تو جدید انڈسٹری, پھر اس کے بعد اسپننگ انڈسٹری, پھر ویونگ انڈسٹری, پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری, وہ ایک پوری چین ہے, اس کو خاصا فائدہ پہنچتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہمارا سب سے بڑا جو ایک جو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, آپ نے لفظ استعمال عموماً ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے جی ملک بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, لیکن یہ الفاظ جو ہے سچویشن سے لنک کرتے ہیں, اور کچھ ہمیشہ سے ہی کچھ مخصوص افراد نے ہی پاکستان کی تاریخ میں یا ریڈیو پاکستان میں یہ لفظ استعمال کیے جی ملک بہت نازک صورتحال سے ہے. عموماً دیکھیں نا اپنے سیاستدان بھی یہ کہتے ہیں جی ملک بہت نازک صورتحال سے ہے, تو ہماری معیشت اصل میں نازک صورتحال سے گزر رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. نازک صورتحال سے معیشت بھی, اور لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی نازک ہے اس ٹائم, یقین کریں. بالکل دیکھیں نا, اب دو چیزیں نا, یا تو ہم ایسا کریں کہ یا دنیا میں یہ چیز پاسبل بھی نہیں کہ جیسے بارٹر سسٹم تھا آج سے کئی سو سال پہلے, کہ آپ نے گندم اگائی, آپ نے کپاس اگائی, آپ نے اس گندم کو دیا, آپ نے موچی کو, اس نے آپ کی جوتی جو ہے اس کی مرمت کر دی, اسی گندم کو دیا آپ نے کپڑے والے کو, اس نے آپ کو کپڑا دے دیا, پیسے کا کنسیپٹ ختم ہو جائے. یا تم اس پہ چلے جائیں. اب اگر اس پہ نہیں جا سکتے تو پھر جو اکانومی ہے وہ پیسہ ہے. پیسے سے مراد یہ کہ آپ نے جو اپنے ملک کی جو افراد زر ہے ان کی جو لائف سٹینڈرڈز کو بہتر کرنا ہے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو ہی چیزیں اس دنیا سے ہم پیسہ کیسے کمائیں, دو ہی سورسز ہیں ہمارے پاس. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو ایک گرین ریولوشن ہوا اور اس کے بعد جو ایگریکلچر ریولوشن ہوا, ہم اس میں پھنس گئے. دنیا جو ہے اب ویسٹ جو ہے اور جو ترقی پسند ممالک ہے وہ ہم سے زراعت میں بہت آگے جا چکے ہیں. اچھا, اس میں باقی ممالک بھی اس ٹائم بہت زیادہ ایگریکلچر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, جس طرح سے زراعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سر, بہت سارے لوگوں کو جس طرح اگر کوئی بھی ہنگامی صورتحال بن جاتی ہے, کوئی بھی اس طرح کی مشکل آ جاتی ہے, تو اس کی اویئرنیس کے لیے کیا کیا پروگرامز آپ کرواتے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ہمارے پاس ایک پراپر ایک ٹریننگ اسکواڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی تعداد کم ہے جتنی ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو بگ سٹیز لائک ملتان, بٹ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ ہم ہر دن تقریباً 1 یا 2 ادارے ہمارے انسٹرکٹرز ٹچ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ اسکول یا کالجز میں گئے ہیں ٹھیک ہے, تو ان کو وہ بیسک فائٹنگ کی ٹیکنیکس بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, فرسٹ ایڈ کی بتاتے ہیں اور ریسکیو کی بتاتے ہیں.
اس طرح کوئی مختلف سیمینارز وغیرہ ہو جائے تو وہاں پہ ایک باقاعدہ اسی ایک ہی سیشن میں سارا کچھ پریکٹیکلز کر کے دکھایا جاتا ہے. آپ کے توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو کام ہے وہ تو چل ہی رہے ہیں، ساتھ میں یوٹیوب پہ ہمارے پاس بہت سی فرسٹ ایڈ کی ٹیکنیکس ہیں، فائر فائٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں. یعنی سول ڈیفینس کی بیسیکلی جو ٹریننگ ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنل سروسز کے آنے سے پہلے آپ اس نقصان کو جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو کتنا کم کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. فرسٹ ایڈ میں یہ ہے کہ ایمبولینس کے آنے سے پہلے ٹھیک ہے اگر ہم ٹائملی کچھ سٹیپس اٹھا کر جو زخمی ہے اس کی بلیڈنگ کم کر دیں ٹھیک ہے تو اس کی سروائیول کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اگر نہ ہو فرسٹ ایڈ ایمبولینس کے آنے سے پہلے تو اس کا جو ہیمریج ہے اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کوششیں ہو جائے پھر اس کی سروائیول ریکوری ممکن نہیں ہوتی. صحیح. اسی طرح اگر ہم فائر کی بات کریں تو فائر کسی بھی جگہ پہ لگتی ہے تو یہ بڑی تیزی میں لگتی ہے. اس کے جو ارلی سیکنڈز ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ارلی منٹس کہہ لیں. تو اگر آس پاس کوئی بندہ ہے اس کو کچھ اس کا ٹریننگ نو ہاؤ ہے، یعنی وہاں پہ ایکسٹنگوشرز موجود ہے یا اس کو یہ بتایا گیا ہو کہ ایکسٹنگوشر نہ ہو تو پھر کیسے بجھانا ہے، تو اس کا ٹائملی ایکشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب فائر بریگیڈ آئے گی تو اس کو کام ایزیلی ملے گا، وہ فوراً اس کو کر دے گی. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جی فلاں فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، اتنی گاڑیاں پہنچ گئی اور آگ بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. تو ارلی جو چیز ہے نا اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. سملرلی ریسکیو، کہ ہم ارلی ریسکیو کریں گے تو بچہ یا کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی ہیومن بینگ ہے وہ بچ جائے گا. ادروائز وہ ایک ایسی سٹیج میں چلا جاتا ہے کہ پھر اس کی ریکوری پاسبل نہیں ہوتی. تو سول ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ بیفور دی ارائیول آف پروفیشنل سروسز ہم لوگوں کو اس قابل کریں کہ وہ اپنی جان، مال اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو حفاظت کر سکیں. ہماری جو اپنی سروسز ہیں جو ادر دین دس ہے وہ بام ڈسپوزل سروس ہے. بام ڈسپوزل اسکواڈ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے پورے ڈسٹرکٹ کے لیے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہائیلی ریٹائرڈ آرمی پرسن ویل ٹرینڈ موجود ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کوئی بام کو ڈسپوز کرنا ہوگا تو وہ ہماری سروسز جائے گی. پھر ہماری سروسز ہوتی ہے وارڈن سروس، والنٹیئرز ہمارے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باوردی اس وقت ملتان میں تقریباً 300+ ایکٹیو ہیں، مختلف جگہوں پہ ڈپلائیڈ ہیں، مختلف آفیسز کے ساتھ ڈپلائیڈ ہیں. تو جن کا مین کام یہی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے انسٹرکشن ہے، جو آرڈرز ہیں، جو ڈائریکشن ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ ایک اسسٹنس ان کی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمارے یہاں چل رہا ہے. کچھ ہمارے یہاں یہ ہے لوگ جو سیفٹی کہنا چاہیے کہ سیفٹی پیرامیٹرز کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کے خلاف لیگل ایکشن بھی ہماری سول ڈیفینس لیا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہ اس حوالے سے جو ہے شہریوں کو اپنی جان کی حفاظت کے میرے خیال میں تو یہ سب سے مسٹ ہے کہ ان کو کرنی چاہیے. ویری مسٹ. آپ یہ دیکھیں وٹ ایور یو ڈو، وٹ ایور یو اسٹڈی، وٹ ایور یور جاب از، اگر اس نے لائف سیونگ کی چیزیں نہیں پتا اسے تو سب یوز لیس ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں سر، ہمارے جہاں کے جتنے لوگ ہیں وہ کتنا اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کتنا کوپریٹ کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم ان ملکوں میں سے ہیں، یعنی ایک تو ہم مسلم کنٹری ہے، ڈیو ٹو آر اون ریلیجن ہم سب میں تقریباً ایک درد ہے ہیلپ کرنے کا. مصیبت میں کوئی پھنسا ہو تو ہم لوگ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمارے ایموشنز بہت ہیں اس جذبے کے تحت، بس ہم اس کو تھوڑا چینلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں میں اگر سب میں یہ چیز آ جائے تو ہم اس کو چینلائز کر دیتے ہیں. چونکہ آبزرو یہ کیا گیا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو عوام کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے گرد دائرہ بنا لیتی ہے. ایسے وہ زخمی بیچارہ بتا نہیں پا رہا، اس کو سانس لینے میں پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے. آکسیجن کی جو فلو ہے انہوں نے ایک طرح سے اسکرین کر دی. دوسرا یہ ہے کہ اس کو وہ بس اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بجائے اس کو ایگزامن کیا کہ اس کی کون سی ہڈی ٹوٹی ہے، کہیں اس کو اسپائنل انجری تو نہیں ہوگی. اس کو اٹھانے سے تو اس کا اور کام خراب ہو جائے گا. بٹ مین پاور از دیئر والا جو ہے نا وہ سما ہوتا ہے اس ٹائم تو خیر اچھا لوگوں کو آئیڈیا واقعی بالکل نہیں ہوتا، لیکن دے وانٹ ٹو ہیلپ، دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، اور وہ کر بعض دفعہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ٹرینڈ ہو تو
تو وہ اس موب کو تھوڑا سا اپنے ساتھ لگائے تو ہم بہت بڑے یعنی لاسز سے بچ سکتے ہیں. وہی بات ہے نا، اویئرنیس جتنی ہوگی. اچھا یہ بات نہیں ہے کہ اچھا آج کل جس طرح ہوتا ہے موسٹلی لوگ تو یہی ہوتا ہے نا، کوشش یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اگر ساتھ میں خواتین ہیں یا بچے ہیں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جا کر ان کی ہیلپ کریں. جی جی بالکل. تو یہ تمام چیزیں جس طرح سے آپ نے کہا، یہ جذبہ تو ہے ہمارے اندر، بس یہ ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس آ جائے کہ آپ نے اس کو ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے، تو ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہ بھی جانیں گے، جس طرح کپاس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اچھا امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جس طرح ہماری انڈسٹریز جتنی تیزی سے بند ہوئی اور ہمارے ایکسپورٹ کو جتنا نقصان ہوا ہے یقین کریں، تو ہم نے امپورٹ کو زیادہ جو ہے وہ کیا اور اس کے بعد ایکسپورٹ کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم جس طرح علی بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ نازک صورتحال میں ہے. اب ہاں ایک پیرامیٹر ہے کہ اگر آپ کی اب بزنس ایک کاروبار کیا کریڈٹ ڈیبٹ سمپل سی ٹرم میں اگر اس کو بزنس یا بینکنگ ٹرم میں دیکھیں، اس کو براڈر کینوس میں دیکھیں تو سیم کسی ملک میں یا کسی کاروبار کے کب تک وہ چل سکتا ہے؟ جب تک اس کی جو انکم ہے آمدن وہ زیادہ ہے اور اخراجات کم ہے. اخراجات زیادہ آمدنی کم تو سروائیول نہیں ہوتا. ہمارا جو ایشو مین یہی ہے کہ ہمارا شروع سے ہی اب تک کہ اللہ بہتر جانتے کہ کیا سارے معاملات تھے، اب تو چیزیں اتنی کہ اس حد تک چیزیں جو ہے ایمبیگوس ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں چلتا اصل میں ہر بندہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ایشو ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں اصل میں ایشو پاکستان کا کیا ہے. جو سچائی ہے شاید یہ ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، شاید یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے لیکن ہم کر نہیں سکتے. تو اگر اکنامیکلی ہمارا تو تھوڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی جو ہماری جو 75 سال تاریخ ہے انہوں نے کچھ ایسی پالیسی نہیں بنائی. اگر پالیسی بنائے تو اس امپلیمنٹیشن، اور اگر امپلیمنٹیشن ہو تو کچھ وقت کے لیے اس کے بعد وہ رہ گئی. مثال کے طور پر ہمارا آپ نے سیالکوٹ کا سنا ہو کہ ہم کھیلوں کی بہت سارے سامان جو ہے ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، وہ ہمارا ایک بڑا ریونیو کا سورس تھا. اب ہمارے اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم صرف مثال کے طور پر ہمارے عام جو اس خطے میں ارد گرد بیٹھے ہم اسی کو دیکھ لیں، اگر ہم آم کی زراعت کو لے کر چلیں اور اسی کو ہم آ جائیں اس کی پرزرویشن پہ اور اس کی بائی پروڈکٹ چلیں، بائی پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی پہ. ایک پروڈکٹ آپ کے پاس ہے، آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کر جانا ہے بہتر سے بہترین انداز میں، وہی آم ہمارا جاتا ہے یو اے ای میں، دبئی میں اور سعودی عربیہ میں، وہی آم ویسے ہی آم انڈیا کا بھی جاتا ہے. ان کا مہنگا اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے، ان کی جو پیش کرنے کا طریقہ ہے وہ بہتر ہے. وہ کیسے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں ابھی بھی وہی رواج ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو مینجمنٹ نہیں ہے. اگر عام ہے تو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے اس کو بائی ایئر بھیجنا ہے تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا، آپ نے اس حساب سے ویسا آم توڑنا ہے. اس کے بعد پھر اس کی شیلف لائف سے مراد ہے کہ وہ جب وہ یہاں پر پہنچے گا تب وہ کیسا ہوگا. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم لوگ کوششیں کرتے ہیں جیسا ویسا بھیج دیے. دنیا بدل رہی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ کے دنوں میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے ای کامرس کا. لوگ مطلب فزیکلی جو چیزیں آنے جانے کی وجہ لوگوں نے سب نے آن لائن شروع کر دیا. اور آپ نے دیکھا ایک طرف سے پاکستان میں جو بوم آیا ہے ابھی ریسنٹلی آن لائن ارننگ کا، فری لینسنگ کا، اور یہ جتنے بھی آپ گھر بیٹھے چیزیں منگوا لو، یہ جو ترقی یافتہ ممالک میں کافی عرصے پہلے کا آ چکا تھا، ہمارے اب آیا جب ضرورت پڑی. جب کووڈ آ گیا اب لوگ نہیں نکلے. ہمارے یہاں ذرا وہ کہتے ہیں نا بڑی دیر بعد چیزیں آتی ہیں اور وہ پھر ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. اب جیسے اب ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اب دبئی میں ہی کل وہ جیٹ اسپیک سوٹس کے جو کمپٹیشن ہو رہے تھے، وہ جو سوٹس پہن کر وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، تو دنیا تو وہاں ہے. ہم ابھی نہیں جوک رہے ہیں کہ آج پیٹرول مہنگا ہو گیا، آپ کو پتا ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں، ہم ان چیزوں سے نکل ہی نہیں پڑے. اچھا یہ بیسک ہماری چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے علاج، ایجوکیشن اور ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ایک مسئلے سے ابھی نکل ہی نہیں رہے ہوتے کہ دوسرا مسئلہ ہمارے لیے جو ہے وہ تیار کھڑا ہوتا ہے اور پھر ہم اس میں الجھ جاتے ہیں. تو پھر لوگوں کے لیے یہ مشکلات ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنا فیوچر کس طرح سے سیو کرنا ہے اور آگے اپنے گھر کا سسٹم کیسے چلانا ہے. بس ابھی اس ٹائم نا دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کا فیوچر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ اپنے گھر کے سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس دیکھیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ترقی کرنا یا سپوز پیسہ کمانا، بزنس کرنا، نئے نئے آئیڈیاز لانا، اگر اس کو آپ ریسرچ میں لے جائیں یا کہیں کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں تو انسان کی نا بیسک ضروریات ہیں. جیسے کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اس کی ضرورت ہے، اگر آپ نے کوئی جانور پالا اس کی ضرورت ہے. پہلے وہ فوکس کرے گا اپنی ضروریات پہ. ہمارا پہلا جو ضرورت ہے وہ کھانا ہے. ہم پاکستانی وہ قوم ہے، ہم ابھی تک اسی جو دائرہ اس میں گھوم رہے ہیں. روٹی کھانا، اس کے پیچھے ارد گرد گھوم. ابھی ہمارے 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ. نو ٹیلنٹ ہے، لیکن بات یہ ہم اس ٹیلنٹ کا کیا کر رہے ہیں. ایک بندے کو لگ رہی ہے بھوک، آپ اسے کہو جی مجھے آپ یہ مثال کے طور پر آپ نے فری لینسر سے کوئی کام لینا ہے، اب وہ 12 گھنٹے کا بھوکا ہے.
آپ اسے کہ بھائی میں آپ کو اتنے ڈالر بھی پے کروں جو کام اس نے نہیں کرنا. یا اگر میں رپورٹر ہوں اور اگر مجھے پہلے میری ضرورت میرا پیٹ بھرنا ہے, اس کے بعد ہی انسان آگے جاتا ہے نا. تو جب آپ کا پیٹ, جب آپ کا پہلا روزگار پورا ہوگا, پھر آپ جاتے ہو آگے. یہ اگلا سٹیپ ہے جو جہاں پہ دنیا کے پہلے ٹینشن ان کی اسٹیٹ آن کرتا ہے کہ آپ کی, جیسے ابھی بات ہو رہی میڈیکل فیسلٹی وہ دیں گے, ایجوکیشن وہ دیں گے, آپ کو کچھ ہو جائے گا تو آپ کی فیملی کو بیک اپ کر لیں گے. یہ ضروریات باہر کے لوگ اسی لیے تو ریلیکس ہوتے ہیں کہ ان کی یہ تمام چیزیں, نیڈز جو ہیں تبھی وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں تبھی آپ انوویٹو. آپ کبھی سوچیں نا کہ گزشتہ 300 سے 400 سال یا 200 یا 100 سال کا ایک فریم ورک لے لیتے ہیں. ایسی کیا ہے ہمارے کوئی ایسا کوئی برانڈ یا کوئی ایسی ایجاد نہیں آئی انوویٹو جس نے جا کے پوری دنیا میں بوم کیا ہو. ہمیں پہ ایسے کوئی آئیڈیاز نہیں نظر آتے, کیونکہ ابھی تک تو ہم اسی جو ایک سرکل ہے روزی روٹی کا کما لے گا اسی میں ہی پھر رہے ہیں. جب ہمارے ہم اس ٹینشن سے نکل آئیں گے کہ روزی کے بعد اچھا بھی اب پھر اگلا مرحلہ آتا ہے انوویٹو آئیڈیاز کا. پھر اگلا اس کے بعد آتی ہے انوینشنز, اور انوویشنز کے ہی آپ کی جو ہے رول کرتے ہیں. کیونکہ دنیا کی جو مارکیٹ ہے نا اس وقت, جو بزنس مارکیٹ بھی ہے, کوئی بھی مارکیٹ ہے بزنس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, کیا اسکوپ کس چیز کا ہے, بکتا کیا ہے. بکتا وہ ہے پہلے ضرورت کس چیز کی, گیپ دیکھیں. دوسرا یہ کہ آپ کا آئیڈیا انوویٹو ہونا چاہیے. سیم ایسے ہی جو پاکستان میں جب کووڈ آیا, میں اس کو اس سے ریلیٹ کروں گا, ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی وہ ای کامرس جو تھا وہ ایسے بوم کر گیا. کیوں, ہمارے یہاں لوگوں کی زیادہ پریفرنس نہیں ہوتی اب کون پیسے اتنے بھرے ایکسٹرا دے. لیکن جب اب باہر نہیں نکلنا, مجبوری ہے, تو سب نے کھانے بھی منگوائے, سب نے ہر چیز منگوائی. آن لائن کا ایک بڑا سارا بوم آیا. اگر یہی ہمارے یہاں کچھ عرصہ پہلے اس چیز پر کام ہوتا تو آپ یہ دیکھیں اسی ایک انڈسٹری سے کتنی جاب کریشن ہوتی, کتنے لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھی, ہمارا اکنامکلی کتنی چیز اسٹیبل ہونی تھی, ہماری پوری چین چل رہی تھی. لیکن کیونکہ ہم ابھی تو کیا کہتے ہیں 1 سے 2 قدم بھی, ہم تو 10 قدم پیچھے ہیں. ہمیں تو وہ ابھی سفر طے کرنے بھی بڑا وقت لگ جائے گا. پھر جا کے کہتے ہیں نا کہ ہم جا کر بیٹھیں گے سوچیں گے اب ہم انوویٹو آئیڈیاز کی بات کریں, اب ہم جو ہیں اپنے برانڈس کو یا اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کو دنیا میں انٹروڈیوس کروائیں. ابھی تو ہماری پروڈکٹس ہمیں نہیں پتا, ابھی تو ہم اس پہ کام نہیں کر پا رہے. وہی بات ہے نا, کوالٹی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسمان ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا مطلع ابر آلود ہے. آسمان پر شدید بادلوں کا راج دکھائی دے رہا ہے اور سرد ہوا چلنے کا سلسلہ اس وقت جاری و ساری ہے. ملتان شہر میں گزشتہ رات سے اب تک کئی ہلکی اور کئی تیز بارش کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے اور موسم اسی کے ساتھ ہی کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا. گزشتہ 3-4 دنوں سے موسم کافی زیادہ درجہ حرارت بڑھ رہا تھا, سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا, لیکن کل سے ہی موسم ابر آلود ہوا. اس کے بعد شام میں اور رات گئے تک ہلکی پھلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری و ساری رہا, رم جم ہوتی رہی, جو کہ پوری رات رم جم چلتی رہی. الل صبح تک بھی کافی زیادہ سرد ہوا چلنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا, جو کہ اب تک سٹل اسی طرح سے جاری و ساری ہے. آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب بارش کے ساتھ ہی قدرے بہتر ہو گیا ہے, جو کہ 82% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو ایئر کوالٹی انڈیکس آج ملتان شہر کا قدرے آلود ہے, جو کہ 180 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کو دیکھیں تو ملتان آج دوسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. آسمان اس وقت کی اگر بات کی جائے تو اس وقت بھی ملتان شہر میں تیز ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت تقریباً 24 سے 26 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے. رات کی بات کریں تو رات بھی تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی تھی. اور مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج ملتان شہر میں تقریباً 30 سے 34 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلے گی, جو کہ زیادہ سے زیادہ اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ابھی کی بات کریں تو ابھی ملتان شہر کا موسم شاندار ہو گیا ہے, خوشگوار ہو گیا ہے. جو گزشتہ کئی دنوں سے گرمی کی لہر بڑھ رہی تھی اس میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئی ہے. سرد ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ آسمان پر شدید بادلوں کا راج دکھائی دے رہا ہے اور موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے. آج محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملتان شہر میں آج پورا دن اسی طرح سے بادل رہیں گے, بادلوں کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور اسی کے ساتھ ہی بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دن بھر ملتان شہر میں کہیں ہلکی
तो कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। आइंदा 2 से 3 रोज तक मुल्तान शहर का इसी तरह से मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। इसी के साथ साथ बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज तक दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आएगी और सर्दी की एक लहर जो है उसमें नुमाया इजाफा देखने को आएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा, इसके साथ ही जिस तरह हम बात कर रहे थे ना मौसम की, अब जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज हम बात कर रहे थे, तो शायद अब ये जैसे ही बारिशें होंगी तो उसके हवाले से बारिशें जो है गंदम के हवाले से क्या आप कहेंगे कि बारिशें जो हैं इस टाइम जो होंगी वो गंदम के लिए बेहतर हैं? बारिशों का तो स्पेल थोड़ा है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन गंदम की जो फसल है अब काफी बेहतर सूरत हाल में है। अगर हम देखें ना तो अभी जो इसमें स्टेज होता है अभी फरवरी के बाद से, तो दाने जो है दूधी हालत में होते हैं। सिट्टे पहला सिट्टे बनने के बाद उसमें दाने दूधी हालत में, उसमें कच्चे जिसको कहते हैं वो होते हैं। इसमें ये होता है कि खासतौर पे ये वो मरहला है, अब ये फाइनल स्टेज है, इसमें जो काश्तकार को खासतौर पे इकदाम बेहतर करने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि अच्छा, इसमें फिर थोड़े किसान परेशान भी तो हो जाते हैं, बारिशें हो जाएं तो काश्त में जो है उनको काफी मसाइल का सामना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस स्टेज पर बारिश का वैसे क्योंकि आखिरी पानी चाहिए होता है, हाँ। हल्का फुल्का पानी उसमें ठीक है इजी। हाँ, अगर ज्यादा बारिश हो जाए उससे नुकसान अल्टीमेटली काश्तकारों को होता है, क्योंकि जब फसल तैयार हो तो उसमें जो है किसी से खासी जो है नुकसान दे जाते हैं। गुज़श्ता 2 साल में देखें तो दर्जा अगर बढ़ता है तो दाने छोटे रह जाते हैं, और इसी तरह अगर दर्जा बढ़ जाए नमी का तनासुब बढ़ जाए तो वो कदर बेहतर रहता है। क्योंकि इस जो स्टेज है इसमें गंदम की फसल को समझ लें कि आपने जिन्होंने पहले स्टेजेस पे खादे देकर अब वो उनकी सिचुएशन जो खासी बेहतर होती है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम जो मामला है वो ये कि 2019-20 में जो रस्ट थी, कुंगी थी, उसका अटैक देखने में आया था और उसी स्टेज पर आती होती है, तो उसका खास तौर पर देखने की जरूरत होती है कि अब क्योंकि अब ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि अब देखें ना जैसे आम की फसल है, आम का भी जो है बूर निकलने का मरहला शुरू है, उनकी खाबीदगी का जो अमल है, मतलब वो जो खाबीदगी से मुराद जो डॉर्मेंसी पीरियड है उनका वो खत्म हो जाता है। खाबीदगी उसको इसलिए कहते हैं कि वो जो टाइम जब बागवान जो है उनसे आम के दरख्तों से पौधों से फल ले लेते हैं, उसके बाद उन्होंने दोबारा से उनसे फल नहीं लेना। मिसाल के तौर पर अगर जो जून तक भी आखिरी उन्होंने पिकिंग की है आम के बागात में, उसके बाद जो है उनको उससे पिकिंग ली जाती है, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करके उनको छोड़ दिया जाता है, जिसमें ये होता है मौसमी मैनेजमेंट से कि उनको कोरे से बचाया जाता है ताकि बेहतर है। तो 15 फरवरी के बाद से उनका जो समझने की जो सोने का मरहला है खत्म हो जाता है, उसमें फिर दोबारा से बूर निकलना शुरू हो जाती है। तो अभी जो आम के बागान में बूर निकलने का आगाज हो चुका है, उसी में जो मैनेजमेंट है, अब ये आम की अर्ली स्टेज है, गंदम की फाइनल स्टेज है, कंपैरेटिवली दोनों चल रही है। अब इस सूरत हाल में अगर हीट आती है यानी दर्जा बढ़ जाता है तो वो थोड़ा सा आम की फसल के भी नुकसान दे जाएगा, फिर आइंदा दिनों में फ्लावरिंग होगी तो वो जो फ्लावरिंग है वो डैमेज होगी, फूल उस तरह से नहीं खिलेंगे। इसी तरह अगर गद्दू में देखें तो ये हो जाएगा। तो चीजें ना कुदरत का ना एक बड़ा अल्लाह ताला ने चीजों को बड़े खूबसूरती से और हमारे कहते हैं ना जरूरत के मुताबिक रखा हुआ है। बिल्कुल मतलब हर क्लाइमेट के अगर हम बात करें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास 4 मौसम है, अगर कोई बंदा ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पर 1-2 मौसम है तो वहाँ पर वैसे उसके हिसाब से मैनेजमेंट है, जमीन के हिसाब से फिर वैसी फसलें होती है। अल्लाह हर चीज कुदरत ने उसके हिसाब से रखी हुई है, प्रॉपर निजाम है ना, उसी के मुताबिक एक निजाम है, उसी के मुताबिक चीजें जा रही हैं। अच्छा, इसी के साथ जिस तरह अभी बारिशों का सिलसिला भी जो है वो जारी है। अच्छा, हमने भी देखा कि हमें डिजास्टर भी हम लोगों ने बहुत सहे हैं, जिस तरह सैलाब के हवाले से जो है हम लोगों को काफी मुश्किलात का भी सामना रहा, उसमें सिविल डिफेंस का एक बड़ा अहम रोल भी है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर कोई इस तरह की बताती है, कोई मुश्किल आती है तो उसमें क्या करना चाहिए? जी, चाहे अर्बन फ्लडिंग हो, हाँ, चाहे रेनी सीजन्स की फ्लडिंग हो, दरिया का कटाव हो, ताना खासा कोई बांध टूट जाता है। अच्छा सर, इसको आपका जो जवाब है डिटेल से हम लेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी, हम उसकी बात को कंटिन्यू करेंगे। जी, जैसे भी यानी फ्लडिंग हो, फ्लड इज वन ऑफ द डिजास्टर। और अब तो अर्बन फ्लडिंग जो है बड़े अरसे से काफी ज्यादा यानी हो रहा है, हर बार ही हो रहा है। हालांकि सीवरेज के जो मसले हैं, जाहिर है सीवरेज पाइप्स पुराने हो गए हैं, तो ये तो कभी ठीक ही नहीं होने ना। भाई एक जगह का अगर ठीक होता तो कहीं ग्राउंड फेलियर हो जाता है, दूसरी जगह पे। तो ये बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड है आपस में, नेटवर्क की तरह। तो अगर एक जगह से भी चौक हो जाएगा तो जाहिर है जो पूरा रश है वाटर का, वो जाहिर है कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो मुल्तान में
ذرا کم رین فال ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ملتان میں بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا کیٹ اینڈ ڈاگز ہوتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس صورتحال میں ہمارے جوان ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ ریور فلڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارے جو جوان ہیں وہ ریلیف کے بڑے کام کرتے ہیں. جتنے ریلیف کیمپس لگائے جاتے ہیں ان کی جتنی بھی وہاں پہ جو سروسز ہیں وہ سب کے سب ہمارے جوان ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو فلڈ جو ہے وہ ہمارے بیسکس ڈیوٹیز میں سے ایک ہے، خاص طور پہ ملتان میں. صحیح. اچھا، آج کے دن کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کے دن کو جو ہے آپ لوگ کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے؟ پوری دنیا میں جو آج کا دن ہے انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے، انہوں نے ایک ٹاپک سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے انہوں نے لگایا ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال سول ڈیفنس میں کریں. سول ڈیفنس کا مطلب ہے لائف سیونگ تھنگس، پروٹیکشن، پریونشن. تو اس کے لیے جتنی بھی نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے تو وہ سول ڈیفنس کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے، اس کو یوٹیلائز کریں. مقصد کیا ہے کہ لوگوں کا جو نقصان ہے کم سے کم ہو. تو اس سلسلے میں اسی جو میسج ہے انٹرنیشنل لیول کا، اس کو ہم اجاگر کرنے کے لیے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک سیمینار ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک ریلی ہے جس میں ہمارے ڈی سی صاحب بھی آئیں گے اور پارٹیسپینٹس آئیں گے، اور لوگوں میں یہ اویئرنیس دی جائے گی کہ آج کے دن کا جو میسج ہے اس کو اب ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی لائف میں اس چیز کو لاگو کر لیں. جیسا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس جیسے سب کے پاس اینڈرائڈ ہے، تقریباً انٹرنیٹ موجود ہیں، تو آپ کو کسی بھی سچویشن میں جب آپ سمجھیں کہ آپ ٹربل فیل کریں، یو نیڈ ہیلپ، تو آپ سیدھا سا وہاں سے آپ جتنے بھی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں بہت سی چیزیں، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے سٹیپس کو فالو کریں. صحیح. اس سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد آپ بہت سے پرابلم سے، بہت سی مصیبت سے بچ جائیں گے اور نقصان آپ کا کم سے کم ہوگا. مین پرپز ہی اس کا یہ ہے. تو آپ جتنے بھی یعنی اس کے علاوہ بھی جو ٹیکنالوجیز ہیں اگر ہم وہ یوز کریں، جیسے کسی دور میں خالی پانی سے آگ بجھائی جاتی تھی، جی، پھر اس کے اندر کیمیکل مکس ہوا، تو اب اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ فائر کو ڈیٹیکٹ کر کے خود بخود رسپونڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی FM200 گیسز ہیں، خود بخود گیس نکلے گی اور اس روم میں، اس بلڈنگ میں جہاں جہاں آگ لگی ہے تو اس کو ٹھیک کر دے گی. صحیح. اسی طرح اب DCP بالز آ گئی ہیں، ایک فٹ بال کی طرح چھوٹی سی بال ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کو ہینگنگ بھی کر دیں تو جیسے اس پہ فلیم پہنچے گا آگ کا تو وہ پھٹے گی، بسٹ آؤٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو پاؤڈر ہے وہ پورے کمرے میں جہاں جہاں آگ لگے اس کو بجھا دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ایسی ایسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے مختلف، یعنی آپ اس کو فائٹنگ میں بھی کہہ لیں اور پریونشن میں بھی کہہ لیں، دونوں صورتوں میں ٹیکنالوجیز کا ہم یوز کریں. ٹھیک ہو گیا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، رمشا ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، میں ابھی ریاض صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی، بات کریں آپ. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آموں کی فصل کے متعلق اس سال کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ پچھلی دفعہ تو فصل خراب ہو گئی تھی، آم ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہوا زیادہ کھانا، قیمتیں بھی زیادہ تھیں، تو اس دفعہ کیا ہے ہمیں آم کھانے نصیب ہوں گے؟ یعنی قیمتوں کا کیا ہوگا؟ آم کھانے تو نصیب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا رمشا، مجھے لگتا ہے پچھلے سال آپ نے آم نہیں کھائے، لیکن آم تو آئے تھے، آم کھانا نصیب ہوئے ہیں ویسے سب کو. نہیں، اصل میں نا ہمارا عموماً جو سوچ ہے نا وہ ویسے ہوتا بھی ایسے ہی ہے. عموماً ملتان میں یہ ایک ریت ہے کہ آم جو ہے وہ 100 روپے 50 روپے سے اچھا ہمیں مل جاتا ہے 64. پچھلی بار نہیں ملا ہمیں، تھوڑا مہنگا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ. اس میں تھوڑا سا ڈیمیجنگ سچویشن رہی تھی کہ پچھلے سال جو ہے تھوڑا سا جو موسمی صورتحال تھی اس کی وجہ سے، ابھی ہم بریک میں بات بھی کر رہے تھے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا چیزیں رہی تھی. ابھی اگر بات کریں تو ابھی کی جو صورتحال ہے وہ قدرے بہتر ہے. اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہی تو امید ہے کہ اس بار جو ہے عام پیداوار بہتر ہوگا، زیادہ ہوگا. ابھی اگر سے ٹیکنیکلی بات کریں نا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ابھی جو بور نکلنے کا مرحلہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد یہ بور نکلنے میں ابھی اس وقت مینجمنٹ یہ چاہیے ہوتی ہے کہ جو باغبان ان کو خاص طور پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ
آم کی جب بور نکل رہا ہوتا ہے تو اس میں بور کی مکھی کے مینجمنٹ پہلا تو پیسٹ ہے، اس کے بعد اگلے دنوں میں پھر بٹور کے جو ضرورت سے زیادہ بور ہوتی ہے اس کو تلف کر دیا، کیونکہ بور کے بعد ہی پھر شگوفے کھلنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پھل بننا ہوتا ہے. پھر یہ جو مرحلہ ہوتا ہے ابھی سے مینجمنٹ بہت خاصی ضروری ہو جاتی ہے. آبپاشی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے خاص طور پہ فارمرز کو، اور بور کی جو مکھی کے ساتھ ساتھ جو دیگر پیسٹ ہے ان کا بھی اٹیک ان دنوں میں ہوتا ہے. تو انہی دنوں میں جو فارمرز جو ہوتے ہیں، جو باغبان ہوتے ہیں، ان کو مینجمنٹ بہتر کرنی ہوتی ہے. شہریوں کے لیے یہ ہے کہ وہ دعا کر سکتے ہیں کہ جو ان کی مینجمنٹ بہتر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے موسم کا اس دفعہ ذرا آم ذرا سستے ہوں تو وہ ہر بندے کی پہنچ میں ہو، اچھا نہیں، ہر بندہ جو ہے اس کو کھا سکے. اس بار میں تو اس متعلق تو غالب صاحب نے بھی صحیح کہنا ہے کہ آم جو ہیں وہ میٹھے ہوں اور زیادہ آم ہو. اچھا وہی نا، ہم ملتان کا آم تو ویسے ہی مشہور ہے، پھر ہر بندہ جو ہے نا وہ فرمائشیں بھی آپ کی آتی ہیں بہت دور دراز سے بھی کہ ہمیں ملتان کے آم جو ہے وہ پہنچائے بھی جائیں. لیکن چلیں اس بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور جو بھی ہو اچھا ہو. سر کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو آج کے دن کے حوالے سے؟ آپ کے اس چینل کے توسط سے میں جتنے بھی لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میں ایک خاص بات کرنا چاہوں گا کہ جیسا ابھی علی ریاض صاحب نے کہا نا کہ ہم کھانے پینے کی فرصت سے فارغ ہوں گے تو کچھ سوچیں گے. خدا را اس کو آپ سائڈ پہ کر کے ایک بات ذرا سوچیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، لوگوں گھروں کی سیفٹی پہ فوکس نہیں کرتے. مور دین 50% جو حادثات ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں، اور عام طور پہ اس وقت ہوتے ہیں جب مرد حضرات اپنے کمائی کے سلسلے میں باہر نکلے ہوتے ہیں. نمبر 1 مثال کے طور پہ اگر گھر میں ان کی فائر کا سسٹم کیا ہے کچن کا، اور ان کی سیڑھیاں کیسی ہیں، اور ان کی دیواریں یا چھت کیسی ہیں جہاں سے ڈیزاسٹر ہونے کا خطرہ ہو. ایسا بھی دیکھے کہ ایک دیوار ہے اور وہ بالکل گرنے والی ہے، یعنی لوگ اگر کیپیسٹی رکھتے بھی ہوں تو وہ اگنور کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اسی طرح اگر کوئی کھمبا ہے قریب بجلی کا اور وہ میٹل کا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ٹائملی کسی ایکشن سے کسی کی جان بچ سکتی ہے. خدا نخواستہ بارش ہوگی تو کرنٹ آ گیا، ہم انفارم ہی نہیں کرنا چاہتے نا کہ کسی دوسرے کو کرے، ہم نوٹس بھی لے لیتے ہیں. ایون میں نے دیکھا کہ ہمارے جو روڈز پر سائڈز پر جو جھاڑیاں یا پودے بڑے ہوتے ہیں اس سے آنے والے ٹریفک کے لیے ویو تھوڑا سا بلاک ہوتا ہے، تو دوسری طرف سے کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے بائک والا اور ہوتا ہے اس والے کو پتہ ہی نہیں لگا. تو اوور آل جو ہے وہ انسان کو اپنی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے. علی ریاض آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں، میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ ہمارے آپ ان کو رمضان ٹرانسمیشن میں بھی دیکھتے ہیں، اکثر ہمارے پروگرامز میں بھی موجود ہوتے ہیں. منیر حسین ہاشمی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. بہت مہربانی، شکریہ. اچھا جی، آج ہم منیر صاحب سے ان کی جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے ان سے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روحانیت پر، جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلام میں روحانیت کا تصور کیا ہے. ہمارے جو اولیاء اکرام ہیں، جو ہمارے علماء اکرام ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کے ساتھ جو روحانیت کا ایک تعلق ہے اس حوالے سے، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو بھی جو ہے روحانیت کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے آپ میں چینج لا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہم اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں نا کہ اسلام میں جو روحانیت کا تصور ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں روحانیت کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے آیا ہے. آپ کا جو پیغام ہے وہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ جوڑنے سے متعلق ہے، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ انسان کی روح ہے، اور روح سے متعلقہ جو علم ہے اس کو روحانیت بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے تعلق کو، روح کے تعلق کو اللہ سے جوڑا ہے. انسان کا ایک ظاہر ہے
اور دوسرا اس کا باطن. بالکل. ظاہر کو آراستہ کرنے کے لیے شریعت مطہرہ ہے. شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ جسم کیسے پاک ہوگا, اور اسلام کے جو جتنے بھی جزو ہیں, اراکین اسلام ہیں, ان کے متعلق بتاتی ہے. کلمہ یہ ہے, نماز یہ ہے, روزہ یہ ہے, حج اور زکوٰۃ کے متعلق بتاتی ہے. یہ فرائض ہیں, اور ان کا تعلق جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ انسان کے جسم پہ ہوتا ہے. دوسرا ہے انسان کا باطن, اور وہ ہے انسان کی روح, اس کا قلب اور روح. اس کو پاک کرنے کے لیے جو ذریعہ ہے نا, وہ ذکر الہی ہے. بے شک. اور اس ذکر کو اس کی روح تک پہنچانے کے لیے جو ہستیاں کار فرما ہوتی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے ولی ہیں. اولیاء عظام اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ روحانیت کا درس دیتے ہیں کہ روحانیت تک جب پہنچیں گے تو نہ صرف یہ کہ شریعت کے ذریعے سے ہم اپنا جسم پاک کر لیں گے, اور جو تعلق اللہ سے جڑنا ہے وہ اس کی روح کا ہے. اور روح کو پاک اور صاف کرنے کے لیے جو ہستیاں درکار ہیں وہ کاملین ذات اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے نبی ہیں. یہ کام جو تعلق کو اللہ سے جوڑنے والا ہے وہ اس کی روح کے تعلق کا ہے. بالکل ایسے. اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو علم ہے وہ روحانیت. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم ہمیشہ اس کے اوپر ویسے بہت کم, آپ جس طرح ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ روحانیت کے اوپر جو ہے وہ اتنا لوگوں کا فوکس ہوتا نہیں ہے. ویسے تو ہم جو ہے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں, ہم قرآن بھی پڑھیں, اور ابھی جیسے رمضان بھی آنے والا ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا قرب حاصل کر لیں, اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ سمیٹ لیں. تو کیا چیزیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ روحانیت سے کس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں گئے واپس آئے تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے 3 علم عطا فرمائے, ایک عام لوگوں کے لیے, ایک خاص لوگوں کے لیے, اور ایک صرف میرے اپنے لیے. اب وہ جو خاص علم ہے نا, وہ جو حصوں میں آیا وہ خاص لوگوں کے حصوں میں آیا. جو عام علم تھا جس میں قرآن پاک ہے یہ علماء کے حصے میں آیا, اور جو خاص علم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے متعلقہ تھا, جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی, جس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا غمزہ عینک یا علی واسمع فی قلبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے علی اپنی آنکھیں بند کر اور اپنے قلب کے اندر سن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو درس ہے نا, یہ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا, اور وہ اتنی مضبوط بنیاد تھی کہ جب وہ اس کے اوپر کاربند ہوئے نا تو نمازیں تو اتری 11 سال بعد معراج میں. اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے صحابہ کو کہ جو سینے پاک کرنے کا جو ذریعہ تھا نا وہ ذکر الہی تھا. ذکر الہی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نظر کے ذریعے سے ان کے قلب اور روح پاک ہو چکے تھے. پھر جب نمازیں اتری نا تو وہ حلقوں میں نہیں اٹکیں, وہ ان کے قلوب کے اندر قائم ہو گئیں. نماز کا ذکر قرآن پاک میں واقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کر, پڑھنے کا نہیں ہے, قائم کرنے کا ہے. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں, جب تک نماز پڑھی تو مومن ہے, جب نماز سے باہر آئے تو وہی ہیرا پھیری ہے. یہ جو ہمارے اندر جو کمی ہے نا, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد کو مضبوط نہیں کیا, اور وہ جو بنیاد ہے نا وہ ایمان سے متعلقہ ہے. بالکل. اور ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے متعلقہ ہے, قلب اور روح سے متعلقہ ہے. جب تک یہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک سالڈ جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوں گے. اس لیے ضروری ہے. کہتے ہیں نا صرف خالی نام کا مسلمان نہیں ہونا نا, جی آپ مکمل طور پہ پھر جو اسلام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, پھر ان کی تمام اصولوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جی بالکل. اس میں مزید بھی آپ سے جانیں گے. اس کے ساتھ ہی جو ہے منیر صاحب سے جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کی طبیعت کا جانتے ہیں نا, طبیعت کا کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے, بہت بہتر ہے. اچھا ماشاء اللہ. لیکن پچھلے دنوں میں تو خراب تھی, لیکن اس کا اثر اب تک بھی ہے.
گلے میں خراش اور کھانسی جو ہے نا. اچھا یہ جو بولنے والے تھے جیسے آپ پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ سے تو ہم بولنے والے ہیں تو گلے ہمارے جو ہیں وہ ہمیشہ سینسیٹیو ہی رہتے ہیں. لیکن اس دفعہ تو لمبا ہی ہو گیا کھانسی, مطلب پہلے ہوتی نہیں, ہوئی ختم ہو گئی. یہ سیزنل ہے, یہ میرے خیال میں یہ ہر بندے کو اس ٹائم ہر بندے کا گلا خراب ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے گلے کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارا تو ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. بسم اللہ. اچھا جس طرح سے اولیاء اکرام کی ہم بات کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام کی بات کرتے ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے اور دونوں کی روحانیت کے حوالے سے بھی اس کو ذرا مکمل طور پہ بیان کیجیے گا. حضرت مولانا روم علیہ رحمہ آپ نے مثنوی شریف لکھی ہے جو ان کے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. آپ ابھی ولایت میں نہیں تھے, آپ عالم دین تھے, آپ کا بڑا شہرہ تھا, لوگ آپ کے کافی عقیدت مند بھی تھے, لیکن علم باطن سے آپ آشنا نہیں تھے, علم ظاہر سے آپ آشنا تھے اس وقت. آپ کی محفل میں ایک مرتبہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. آپ اپنے مکتب میں بیٹھے تھے اور کتابیں لکھ رہے تھے. آپ وہاں پہنچ گئے اور ان کی کتابوں کو دیکھنے لگے تو اس بابت آپ نے ان سے پوچھا این چیست, کتابوں کی طرف اشارہ کر کے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور ان کے ظاہری حلیے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا اس کو سمجھانا ذرا مشکل ہوگا, تو فرمایا کہ این آ علمس کہ تو نہ میدانی, یہ وہ علم ہے جسے جو تو نہیں جانتا. حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پیٹ پہ نظر کی تو ان کو رفع حاجت ہوئی تو وہ اٹھ کر گئے. تو پیچھے کوئی نہیں تھا, آپ نے وہ جو کتابیں پڑھی تھی نا وہ قریبی حوض تھا تو اس میں ڈال دی. صحیح. تو واپس آئے نا مولانا روم, انہوں نے پوچھا کہ یہاں میری کتابیں پڑھی تھی وہ کہاں گئی, تو انہوں نے بتایا وہ تو میں نے حوض میں ڈال دی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا, میرا اتنا نقصان کر دیا, میری ساری زندگی کی کمائی تھی, میرے قلمی نسخے تھے, اس وقت قلم سے لکھا کرتے تھے, کوئی چھاپا خانے تو ہوتے نہیں تھے. تو وہ کہنے لگے یہ میری ساری عمر کی کمائی تھی جو تو نے ضائع کر دی. انہوں نے کہا گھبراتا کیوں ہے, ابھی نکال کے دیتا ہوں. انہوں نے ہاتھ ڈالا حوض سے اور وہ خشک کتابیں جو ہے نا ان کو دی. مولانا روم علیہ رحمہ یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گئے. انہوں نے فرمایا یہ چیز کہ یہ کیا ہے, فرمایا این آ علمس کہ تو نہ میدانی, یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. بالکل, اس کو مزید ڈیٹیل سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے جو ہے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کر رہے تھے. جی. اب مولانا روم علیہ رحمہ قرآن کا علم بھی جانتے تھے, حدیث کا علم بھی جانتے تھے. آپ نے جب اپنی یہ حالت دیکھی کہ میں جتنا یہ علم جانتا ہوں یہ اس علم کے مقابلے میں کچھ نہیں جو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں, کہ ان کے علم نے پانی کی خشک میں سے خشک کتابیں نکال دیں اور میرا جو علم تھا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا. پھر آپ نے حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی سے اکتساب فیض حاصل کیا, ان کی خدمت میں جو ہے نا وقت گزارا, اور جب ان سے وہ علم حاصل ہوا اور ولایت میں پہنچے تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد, کہ مولوی کبھی بھی مولانا روم کے رتبے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کسی شمس تبریزی کی غلامی میں نہ آ جائے. تو یہ فرق ہے. علماء کرام جو ہیں وہ جو ظاہری طور پر, علماء کی بھی 3 اقسام ہیں. ایک علماء ظاہر ہے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کتاب کو پکڑا اور اسی کتاب کے علم سے 72 فرقے بنا دیے. اور ایک عالم دین وہ ہے جس کو عالم ربانی کہتے ہیں, جیسے مولانا روم علیہ رحمہ, حضرت کاظمی شاہ صاحب, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. یہ عالم ربانی ہیں, انہوں نے قرآن کو پکڑا اور سینوں کو پاک کیا. اس کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو تک رشد و ہدایت کا جو سلسلہ کیا, اس سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور امت کی طرف مائل ہوئے. یہ عالم ربانی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا عالم الجاہلہ, جاہل عالم سے ڈرو اور بچو.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلا عالم الجاہلہ کہ عالم بھی اور جاہل بھی وہ کون ہے؟ فرمایا عالم اللسان و جاہل القلب، کہ جس کی زبان عالم ہو اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو، اس سے ڈرو اور بچو۔ جس طرح نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے نا، اسی طرح نیم ملا خطرہ ایمان ہے۔ تو جو آدھا رہ گیا نا، یعنی اس میں کمی ہے نا، ظاہر تک تو پہنچا لیکن اپنے باطن کو آراستہ نہیں کر سکا، تو اس وجہ سے وہ کم رہ جاتے ہیں، تو ان سے دوری کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ان سے محفوظ رکھے۔ اچھا، یہ جس طرح آپ نے بات کی نا معذرت، کہ بہت سارے جس طرح سے علماء اکرام ہمارے ہاں موجود ہیں، سب کے ساتھ ریسپیکٹ کے اس میں بات کر رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے ہر ادارے سے جس طرح سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی یا جس طریقے سے وہ جس ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ایک اسلام میں جو ایک چیز ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، جو ہم تربیت کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے آج بھی، میں خود بھی بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا وہ کنفیوزڈ انسان ہے، ہم لوگوں کو چیزوں کا اس طریقے سے مکمل طور پہ جو ہے نا چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے کہ آیا گیا۔ اچھا، اس میں پھر ہم 3-4 اولیاء کرام یا علماء کرام سے چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر کسی کی ڈیفرنٹ رائے ہوتی ہے، جس کے اوپر جو ہے انسان کو سمجھ نہیں آتی ایکچولی اس نے پھر کون سا راستہ اختیار کرنا اور کس کی بات پہ یقین کرنا ہے کہ آیا یہ بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک جو ہے وہ ایک مکمل ہدایت ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کی بھی آیتوں کو سمجھنا اور ان کو پڑھنا، ڈیٹیل سے ان کے بارے میں جاننا، وہ بھی تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں بھی ہمیں رہنمائی چاہیے کہ کس طریقے سے ہے جو ہے ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ چینج لا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ قرآن پاک کی شروع کی آیات ہیں الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم علماء نے اس کو جو ہے نا حروف مقطعات جو ہے نا اس سے منسوب کیا ہے، جبکہ اولیاء اعظام حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کی حقیقت کو آشکارا فرمایا ہے کہ یہ الف لام میم جو ہے نا یہ ذکوریت میں ہے، اور آگے جو ہے نا وہ کتاب ہے، وہ شریعت میں ہے، یہ طریقت کے ہیں، اور آگے کا جو علم ہے نا وہ شریعت کا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے پاکوں کو، اور پاکیزگی کا جو تعلق ہے نا وہ اس کے تقوی سے اور طہارت سے، اور وہ باطنی پاکیزگی کا ہے۔ جب تک انسان کا باطن پاک نہیں ہوگا نا تو قرآن اس کو ہدایت نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر لعنت کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو اندر سے ناپاک ہیں۔ قرآن پاک جو ہے نا وہ مقام ہے، اور اللہ کا پاک کلام ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ پاک جگہ پر پاک چیز قرار پکڑتی ہے۔ اگر کوئی گلاس ہے اور وہ ناپاک ہے، اس میں آپ پانی ڈال دیں تو وہ ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وجود ناپاک ہے۔ اس میں آپ دودھ ڈال دیں تو دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وجود ناپاک ہے۔ اس کو اپنے استعمال میں، صحیح استعمال میں اس وقت ہی لایا جا سکتا ہے جب آپ اس وجود کو پاک کریں گے۔ گلاس پاک ہوگا، اس میں پاک چیز ڈالیں، وہ آپ کو صحت بھی دے گی اور آپ کی طمانیت کا باعث بنے گی۔ اگر وہ ناپاک ہے تو وہ اس میں آلودگی دے دے گی اور وہ آپ کی بہتری کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے پہلے جو ہے نا وہ پہلے وجود کو پاک کیا جاتا ہے۔ قرآن بھی اسی وقت اندر اترے گا جب انسان کا قلب اور روح منور ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس کے بغیر بات کرتے ہیں یا اس کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں نے 72 فرقے بنا دیے۔ وہی نا، ہم ہر فرقوں میں چلے گئے ہیں۔ مطلب سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کو نا ہر کسی نے ایک بفے سسٹم کی طرح جو ہے نا لے لیا ہے، کہ ہم لوگ انہی چیزوں میں اپنی من پسند چیز کو جو ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں اور اسی کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ بہتر ہے۔ اچھا، سم ٹائم جس طرح ہم کہتے ہیں اہل سنت ہیں یا اہل تشیع، یا ہم کوئی بھی فرقہ اٹھاتے ہیں تو اس کے ہر فرقے کی ڈیفرنٹ اس میں ہم ان کے اصول بھی ہیں، کچھ چیزیں بھی ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا اس فرقے میں یہ چیز ہمارے اوپر پوری اتر نہیں رہی، تو کیوں نہ ہم پھر دوسرے فرقے کی وہ چیز اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کر لیں، اور ہم کہیں کہ ہم تو اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شیعہ سنی تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت کیا تھے؟ اس وقت امتی تھے۔
جب تک امت رہی شیعہ سنی نہیں تھا، جب امت سے نکلے نا تو شیعہ سنی بن گئے نا۔ اب یہ جو فرقہ ہے نا یہ امت سے نکلا ہوا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ قیامت میں امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ اللہ پاک نے کہ 99 نام ہیں، 98 صفاتی ہیں اور ایک ذاتی ہے۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو نا اپنا ایک خاص اسم عطا فرمایا جو بروز حشر اس کی پہچان اور اس کی امت کی پہچان ہوگا، اس سے پتہ چل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمانوں کا اسم عطا ہوا، داؤد علیہ السلام کو یا ودودوں کا اسم عطا ہوا، سلیمان علیہ السلام کو یا وہابوں کا اسم عطا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو یا قدوسوں کا اسم عطا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا ذاتی نام اللہ عطا فرمایا، اللہ کا ذاتی نام۔ تو قیامت میں جو وہ چمک رہے ہوں گے نا، وہ جن کے اندر وہ نور ہوگا تو چمکیں گے، جو نہیں ہوگا وہ مشکوک ہوں گے۔ تو وہاں پر بھی یہ پہچان نا اسی نور سے ہوگی جس کو عطا ہوا ہے۔ اب ہماری جو پہچان اور شناخت ہے نا مسلمانوں کی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس میں اللہ ہے۔ بالکل ایسے جب تک یہ اندر اس وجود میں نہیں آتا نا ہماری شناخت نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے، یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ جی بسم اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی روحانیت کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روحانیت ہم لوگ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ذکر الہی کی تو آپ نے بات کی کہ ہم اپنے باطن کو جو ہے وہ صاف کر لیں، اور جس طرح سے آپ نے اس کا ایک بڑے خوبصورتی سے بیان بھی کیا۔ ذکر الہی کون سے ہونے چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ عالم دین تھے لیکن حقیقت کے متلاشی تھے، تو جہاں ان کو پتہ چلتا کہ کہیں اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، تو یہ اس کی زیارت کے لیے جاتے اور اکتساب فیض کے لیے۔ ان کا نصیبہ تھا حضرت میر کلال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پتہ چلا تو ان تک پہنچے، پوچھا کہ کہاں پر ہیں، تو کسی نے بتایا وہ کبڈی کھیل رہے ہیں۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ ولی کا کبڈی سے کیا کام، ولی نہیں ہو سکتے۔ واپس جانے لگے تو زمین نے جکڑ لیا، رک گئے کہ کوئی خاص ہی بات ہوگی، تبھی یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ ان سے ملے، پوچھا کس لیے آیا، فرمایا کہ فیض کے لیے آیا۔ تو کہنے لگے ہمارا فیض تو کبڈی میں ہے، تجھے اس کے لیے ہمارے ساتھ کبڈی کھیلنا پڑے گی۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کے ساتھ کبڈی کھیلی۔ جب کبڈی کھیلی نا تو زور لگا، جب زور لگا تو دل کی دھڑکن تیز ہوئی، جب دل کی دھڑکن تیز ہوئی نا تو آپ نے نظر کی ان کے دل کی دھڑکن پہ اور دل کی طرف، تو دل پر اس میں اللہ نقش کیا اور فرمایا کہ اس دھڑکن کے ساتھ ذکر الہی ملا، اللہ کا ذکر کر۔ اولیاء عظام نے یہ طریقہ کار رائج کیا کہ جس سے دل کی دھڑکنیں ابھریں۔ یہ ایک تسبیح ہے، دو تسبیح، ایک زبان کی تسبیح ہے، ایک دل کی تسبیح ہے۔ بالکل، زبان کی تسبیح سے ہم جتنا بھی ذکر کریں وہ ثواب حاصل ہوگا، اور اس کا تعلق یوم محشر سے ہے۔ آپ کو جو بھی انعام ملے گا نا اس کا، تو وہ یوم محشر میں ملے گا۔ بے شک بے شک۔ جو دل کی تسبیح ہے نا، اس کے ذریعے سے رب ملتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ سنتا ہے۔ یہ زبان دی ہے دنیا والوں کے لیے کہ دنیا سنے، اور جو دل دیا ہے نا یہ اس لیے ہے کہ اس کو اللہ سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو، میں دلوں نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ بالکل، کہتے ہیں نا بے شک، وہ بات بھی کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ نیت جیسی ہوگی، وہ کہتے ہیں نیت جیسی ویسی آپ کو مراد ملے گی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بالکل، اور اس کا تعلق بھی دلی سے ہے۔ تو یہ صوفیاء کرام نے، حضرت قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس جب بھی کوئی 30-40 بندے اکٹھے ہو جاتے تو آپ ان کو کہتے چلو دھمال کرو۔ عام بندہ رقص کرے تو اسے ناچ بولتے ہیں، ولی کرے تو دھمال بولتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو وہ دھمال کرتے، 5-10 منٹ دھمال کرتے نا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، تو اس کے ساتھ پھر وہ کہتے بس اب اس کے ساتھ اللہ ملاؤ۔ اس وقت جب دھمال ہوتی تھی نا تو اللہ کے ذکر پہ ہوتی تھی،
آج کل دمادم مس کلندر کرتے ہیں. اب وہ ذکر نکل گیا, جو اصل چیز تھی وہ نکل گئی, اس لیے وہاں تک نہیں پہنچے کیونکہ مقصد کو چھوڑ بیٹھے. تو وہ جب 5-10 منٹ تک کرتے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی. اس وقت پھر آپ نظر فرماتے اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ بساتے تو وہ جلدی مل جاتا. اسی طرح صوفیہ نے اب اگر ایک طریقہ اور بھی رائج کیا کہ یہ ذکر کے حلقے بناتے ہیں, ذکر کے حلقوں میں بیٹھ کے ضربی انداز میں ذکر کرتے ہیں. اس ضربی انداز میں جب وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ ذکر کرتے ہیں نا تو وہی کیفیت ہو جاتی ہے جو دھمال والے کی ہے, کبڈی والے کی ہوئی ہے. اس کی بھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ پھر یہ ذکر الہی ملاتے ہیں, وہ تسبیح دل کی تسبیح ہے. صحیح. اب جس طرح زبان اللہ اللہ کرتی ہے نا, اسی طرح یہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. اب وہ کہیں گے کہ یہ دل کیسے اللہ کر سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے اور یہ دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے. بالکل. یہ ہے وہ بھی گوشت اور یہ بھی گوشت, فرق صرف یہ ہے یہ 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور وہ 2 پسلیوں کے درمیان ہے. بالکل جی. اس میں ایک مخلوق اللہ نے رکھی ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا, وہ سینے کے سینٹر میں. اس کی وجہ سے انسان بولتا ہے. اگر یہ مخلوق کسی میں نہ ہونا تو بول نہیں سکتا. گونگے دیکھے ہوں گے آپ نے, ان کی زبانیں ہوتی ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے. اس وجہ سے نہیں بول سکتے کہ وہ ان کے اندر وہ مخلوق نہیں ہوتی. جانوروں انسانوں میں انہی روحوں کا فرق ہے. جانوروں میں یہ روحیں نہیں ہوتی اس لیے وہ بول نہیں پاتے, حالانکہ بڑی بڑی زبانیں انسانوں سے, لیکن انسان بولتا ہے تو وہ اس مخلوق کی وجہ سے بولتا ہے. ایک مخلوق ہے جو لطیفہ قلب پہ بیٹھی ہے, وہ ایک فرشتہ ہے. وہ جب ذکر کرتا ہے نا تو اس کو اللہ سنتا ہے. اس فرشتے کی بریڈنگ کے لیے نہ یہ اولیاء عظام جنگلوں میں جاتے تھے, اس کے لیے وہ ذکر کرتے 3 سال تک. یہ لطیفہ قلب جو ہے نا وہ بیدار ہوتا ہے. اس کو تخلیے میں پھر ذکر الہی کے ذریعے, ضربوں کے ذریعے سے وہ جو اندر انسان کے جوہر ہے نا, جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے. اس کے لیے پھر یہ جنگلوں میں تخلیہ اور کسی مرشد کامل کی سرپرستی میں رہ کے اس سے اکتساب فیض حاصل کر کے وہ مقام حاصل کرتے تھے. ورنہ ہم موسٹلی دیکھتے ہیں نا تو اولیاء کرام یا ان کے حوالے سے بات کریں تو یہی کہتے ہیں کہ جو چلا کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے ان کو مختلف رنگ دے دیے ہیں. بہت ساری جس طرح مزار پہ بھی ہم جائیں یا ان کی کہیں انہوں نے عبادات کی ہوئی ہیں تو ہم لوگ ان کو ان کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کون سا چلا کاٹ رہے تھے کہ جن قابو کر رہے تھے یا کچھ اس طرح کی چیزیں انہوں نے قابو کرنی تھی. وہ اپنی ان کی ظاہر سی بات ہے, ان کا جو مقصد تھا, ان کا جو تعلیمات ان کی جو تھیں وہ ذرا ڈفرینٹ تھیں, اور آج ہم جن سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ ہم ایک دوسرے راستے پہ چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب صحابہ بڑا ایک جہاد سے واپس آئے اور بڑا قتال ہوا, بڑے زخمی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, ہم لوٹے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. صحابہ حیران ہوئے کہ اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا, اتنے تو زخمی ہو گئے. فرمایا سرکار وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا جہاد بن نفس جو ہے نا وہ جہاد اکبر ہے, نفسوں کے ساتھ جو جہاد ہے نا وہ جہاد اکبر ہے. بالکل جی. مزید بھی ان سے جانیں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, کیونکہ ہمارے پاس یہ آخری بریک ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ جتنی بات کرتے جائیں وہ اتنی ہی ہمارے لیے سیکھنے کو بھی ہے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات کہوں گی کہ کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے کہ کس طرح ان تمام چیزوں کو اپناتے ہوئے جو ہے نا ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکتے ہیں. روحانیت کو لے کر یہ تمام چیزیں جو ہم ایک اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت برے طریقے سے ہم لوگ متاثر ہو رہے ہیں, جو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین سے بھی دور ہیں اور علم سے بھی دور ہیں. تلاش تو کرتے نہیں ہے نا, ویسے تو ہم قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ تلاش جاری رکھو اور غور و فکر کرو, جو کہ غور و فکر ہے نہیں. کیا کہیں گے, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, روحانیت بنیاد ہے. کوئی بھی عمارت ہو وہ بنیاد اگر جتنی مضبوط ہوگی نا اس وقت تک وہ اس کی مضبوطی کے حوالے سے نہیں کہا جا سکتا. اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمارت مضبوط ہوگی, اگر بنیاد کمزور ہے تو وہ کمزور عمارت شمار ہوگی. اب ہمارا جو اب رائج ہے نا اس میں خاص طور پہ نوجوان طبقہ, نوجوان نسل
ان کو اس طرف بتایا ہی نہیں گیا. ہمارا جو موجودہ مکتبہ فکر جس طرح سے چل رہا ہے شریعت کے حوالے سے، اس میں انہوں نے اس چیز کا عمل دخل رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کتاب تک محدود رہے. اگر کتاب تک ہی محدود رہیں گے تو وہ کتاب اس وقت تک نہیں سمجھ آئے گی جب تک کہ صاحب کتاب سے تعلق نہ جڑا جائے. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤس، اگر باؤ نہ رسیدی بداں کے بولا حبیز. تیرے لیے ضروری ہے کہ تو نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تک رسائی حاصل کر. اگر تو وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، بولا حبیز ہو جائے گا. اور دین حقیقی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آقا کی ذات تک رسائی حاصل ہو جائے. اس کے لیے پھر ہمیں اپنے باطن کو آراستہ کرنا پڑے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک وہی ہے جو زیادہ پاک ہے. بالکل. تو پاکیزگی کا تعلق وہ انسان کے باطن سے ہے. اس کو پاک کرنے کے لیے اولیاء عظام آتے ہیں. جب ان کے قرب میں جاتے ہیں تو وہ بندوں کے جو قلوب اور نفوس کی اصلاح کرتے ہیں، اور ان کو وہ درس دیتے ہیں کہ جس پر عمل پیرا ہو کے انسان اپنے قلب اور روح کو بھی پاک کر سکتا ہے. اور ایمان اس کا اس وقت ہی مضبوط ہوگا جب اس کا قلب اور روح بھی وہ منور ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہوگا. بالکل. بہت خوبصورتی سے بیان کیا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا. آپ جب بھی آتے ہیں بہت ڈیٹیل سے جو ہے اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر سکیں، پاک کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. منیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. جاتے ہوئے آپ سے آخری کلام سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی بسم اللہ.